अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हाजिर हूँ एक और न्यू नावल के साथ। नावल का नाम है हया और लिखा है फाखरा वईद ने। तो शुरू करते हैं नावल। अगर अच्छा लगे तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कैसा। तो शुरू करते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो चीख रही थी, वो शदीद थकन की हालत में था। अरे साहब कैसे मिजाज हैं, बड़े दिन बाद आना हुआ। बबली मुस्कुराते हुए, हमजा गहरी सांस लेते हुए मसरूफ था। बबली हंसते हुए, आज सारी थकन उतार दूंगी, आप हुक्म करें साहब। तंजिया मुस्कुराई, कैसा माल दिखाऊं साहब। बेजारी से नजर इधर उधर घुमाते नजर ठहर गई अबरू भेज कर, ये कौन है? बबली बुरा सा मुंह बनाते हुए, नया माल है, आज ही उठाया है। बहुत चिड़चिड़ कर रही है। माथे पर बाल पड़े, चिल्लाकर कहा, ए तुमसे एक लड़की नहीं काबू हो रही। वो मुसलसल चीख रही थी, खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश। छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दो मोटी बदी औरतें सख्ती से जकड़े हुए थी, पर वो हार नहीं मान रही थी। सख्त हाथों की पकड़ में नाजुक सी आया भरपूर मजम्मत कर रही थी। हमजा कदम उठाता नजर हटाए बगैर उसकी तरफ बढ़ रहा था। बबली बड़बड़ाते हुए पीछे आई, अरे साहब छोड़ो इसको, ऊपर चलो ना, चिकना माल दिखाती हूँ। लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे करीब आता देखकर वो और जोर से चीखने लगी थी, गुस्से से, मुझे हाथ मत लगाना, मैं जान से मार दूंगी। मेरे करीब भी आए तो। वो रुका। वो अब भी दो सख्त हाथों की गिरफ्त में थी। बबली तेवरी चढ़ाते हुए, इसके तो पर कतरने पड़ेंगे। पास खड़ी सांवली रंग की लड़की, सीना बड़ा हुआ और कोलू फैले हुए, ब्लाउज और ट्राउजर में मलबूस थी। इसे घूरते हुए, मुंह क्या देख रही है, इंजेक्शन लगा इस मनूस को, जब से आई है दिमाग खराब किया हुआ है। हमजा मुसलसल उसे ही देख रहा था। कम उम्र नाजुक सी लड़की चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही थी। अब वो दांतों से औरतों के हाथों को काटने की कोशिशें कर रही थी। सुनो, सांवली लड़की, इंजेक्शन ले आई, ये ले बबली जी, बबली बाजी। बबली गुस्से से हया की तरफ बढ़ने लगी। हमजा सख्त लहजे में, रुको। बबली मुंह बनाते हुए, अरे साहब क्यों वक्त जाया करते हो, इसे तैयार करने में वक्त लगेगा। साहब तुम ऊपर चलो मेरे साथ। हमजा अबरू उठाते हुए, मुझे ये लड़की चाहिए, कीमत बताओ। हया चीखते हुए, कोई चीज नहीं हो जो मेरी कीमत लगा रहे हो, छोड़ो। मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सोना तुमने। फिर से खुद को छुड़वाने की कोशिश। हमजा सख्त लहजे में, छोड़ दो इसे। औरतों के हाथ ढीले हुए, पर साहब, बबली मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा कीमत बताओ और इसे मेरे हवाले कर दो। हया को देखते हुए, मैं खुद काबू कर लूंगा। बबली हया को घूरते हुए, जो खुद को छुड़वाकर कमरे के कोने में खड़ी थी। दुपट्टा उतर चुका था। ठीक है साहब, एक रात के 30,000 लूंगी। हया की सांसें अब रुक रही थी। हमजा दांत चबाते हुए, ये मेरे साथ जाएगी, मुंह मांगी कीमत दूंगा। माथे पर बाल लाए, ऐसे कैसे साहब, आज ही तो उठा कर लाए हैं, 5 लाख। हया पर से नजरें हटाए बगैर बोली। बबली की आंखों में चमक उतर आई। मुस्कुराते हुए, जो हुक्म साहब। हमजा चेक निकालता है या मौका देकर भागने की कोशिश करती है। हमजा बाजू दबोच लेता है। हाँ छोड़ो, मुझे जाने दो, गुस्से से आंखों में देखते हुए, तुम मुझे छू नहीं सकते, समझे तुम। हमजा खींच कर करीब करते हुए, अगर तुम यूं चुप नहीं हुई तो। हया गुस्से से, तो क्या। वो मजीद करीब आया। हया की धड़कन तेज चल रही थी, लब खामोश हो गए, आंखें मीच ली। हमजा करीब था और इस पर हया की खुशबू असर कर रही थी। वो जल्दी से पीछे हटा और वो इसके असर में नहीं आना चाहता था। हमजा इसका हाथ खींचता हुआ बाहर की तरफ ले जाता है। बबली मुस्कुराते हुए, साहब दिल भर जाए तो वापस कर देना, बहुत काम की चीज है। फिर हया को देखते हुए तीखा सा मुस्कुराई, हमारे ग्राहकों को पसंद आएगी ये दूधिया रंग की लड़की। हमजा दांत चबाते हुए, कीमत दे चुका हूँ, अब जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। जबरदस्ती खींचते हुए गेट तक लाया, कार का दरवाजा खोलकर अंदर धकेला। वो अब भी चीख रही थी। फ्रंट सीट पर आकर कार स्टार्ट की। हया कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर नाकाम। दरवाजा लॉक था। अब वो मुड़कर हमजा पर चीखने लगी, मैं मर जाऊंगी पर तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, कभी नहीं, समझे तुम। एकदम कार रुकी। हमजा ने हया का बाजू खींचकर पास किया और आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें छूने का। वो आंखों की तपश महसूस कर सकती थी। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। हया सांस रोके इसके जला देने वाली आंखों में देख रही थी। मैं ऑफिसर हूँ, हमजा फयाज बेग, और पास क्या, मैंने तुम्हें बचाया है, लफ्ज चबा कर कहा। खुशबू का असर फिर होने लगा था। अब बाजू छोड़कर पीछे हटा। हया हैरान थी, वो कुछ कहने को थी कि मोबाइल बजा। हमजा फोन उठाते हुए बोला, बोलो अली। हाँ ठीक है, हम और इंतजार नहीं कर सकते, चारों तरफ से घेर लो। ऑफिसर हमजा फयाज बेग बहुत अरसे से इस गैंग के पीछे था, जो लड़कियों को उठवाते और बेचते थे। वो बेस बदलकर इस गैंग में शामिल था, तो इसकी जड़ तक पहुंचना चाहता था। या आप भी हैरान थी मासूमियत से, तो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना। हमजा इग्नोर करते हुए कार स्टार्ट
وہ کان میں لگے آلے پر بات کر رہا تھا۔ کار رکی، اترو حیا باہر جھانکتے ہوئے، یہ میرا گھر تو نہیں ہے۔ میرا ہے، کار کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ کیا غصے سے؟ مجھے گھر جانا ہے، اپنے گھر، لفظ چبا کر کہا۔ حمزہ جھنجھلاتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ تم کبھی چپ نہیں ہوتی، بازو کھینچتے ہوئے کار سے باہر نکالا اور بولا، چپ چاپ چلو ورنہ واپس وہیں چھوڑ آؤں گا۔ وہ چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ حیا حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بڑا اور شاندار بنگلہ تھا۔ واہ، ایسے گھر تو فلموں میں ہوتے ہیں نا؟ وہ حیران تھی۔ حمزہ نے اسے غور سے دیکھا۔ گہری آنکھیں، نازک لب، لمبے خوبصورت بال۔ وہ پری سے کم نہیں تھی۔ گہری سانس کے ساتھ ہاتھ چھوڑا۔ وہ اب بھی محل کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ چونکی۔ کیا؟ ابرو اٹھاتے ہوئے قریب آیا۔ ہمارا نکاح ہوگا آج، لفظ چبا کر کہا۔ حیا ششدر تھی۔ وہ چلائی، کبھی نہیں۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں نا؟ جھوٹ بول رہے تھے نا تم کہ تم نے بچایا ہے مجھے؟ غصے میں سانسیں تیز ہونے لگی۔ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ پہلے میری قیمت لگائی، اب چھونے کا جائز طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو، پر سن لو، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں مار ڈالوں گی خود کو۔ حمزہ اب غصے سے لال تھا۔ چپ، وہ آگے بڑھا۔ حیا دیوار سے لگ گئی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ مزید قریب آ گیا، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ کان کے قریب لفظ چبا کر کہا، میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، مگر نکاح تمہیں کرنا ہی ہوگا، چاہے مرضی سے کرو یا زبردستی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نہیں کروں گی۔ وہ چیخی۔ ماتھے پر بل پڑے۔ گہری سانس لی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں وہیں۔ نکاح کے بغیر تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حیا کی سانس رکی۔ مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ وہ تھکا ہوا تھا، آنکھیں لال تھی۔ تم گھر نہیں جا سکتی، کوئی تمہیں قبول نہیں۔ آنکھوں میں درد اترا نہیں۔ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں نے بتاؤں گی، مجھے کالج سے کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ وہ ششدر تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ نکاح کے بعد تم جا سکتی ہو گھر، میں تمہیں یہاں رہنے پر فورس نہیں کروں گا۔ ہاتھ باندھ دے، وہ بول رہا تھا۔ پھر ہم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے نا؟ معصومیت سے پوچھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ قریب آیا اور ایک ہاتھ دیوار پر رکھا، سرگوشی کی۔ میں تمہیں ذرا سا بھی نہیں چھوؤں گا۔ اب وہ پیچھے ہٹا تھا۔ حیا ششدر کھڑی رہی۔ بی اماں آواز دیتے ہوئے کچن کی جانب بڑھا۔ جی صاحب، میں کام سے جا رہا ہوں، اشارہ کرتے ہوئے۔ جب تک میں نہیں آتا اس کا دھیان رکھیں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے صاحب۔ وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا باہر کی جانب روانہ ہوا۔ حیا گمسم کھڑی تھی۔ بی بی آپ کچھ کھائیں گی؟ وہ چونکی۔ بے اختیار منہ سے نکلا، پانی۔ اسے پیاس لگی تھی، اتنا چیخنے چلانے سے گلے میں اب درد تھا۔ بی بی جی آپ میرے ساتھ آئیں۔ کچن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بی اماں کچن کی طرف بڑھی۔ وہ جھجکتے ہوئے پیچھے آئی، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گلاس میں پانی ڈالا۔ حیا نے بغیر سانس لیے پورا گلاس اندر اتار لیا۔ لبوں سے چند قطرے ٹپک رہے تھے۔ گہرا سانس لی، پھر معصومیت سے بی اماں کو دیکھتے ہوئے، ایک گلاس اور مل سکتا ہے پلیز؟ ضرور بی بی جی، مسکراتے ہوئے۔ کتنی پیاری بچی ہے، پتہ نہیں کب سے پیاسی ہے۔ وہ دل میں افسوس کر رہی تھی۔ وہ نکاح کا تمام بندوبست کر چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوا، اپنے روم کی جانب جاتے ہوئے اچانک رکا۔ نظر کچن میں گئی۔ وہ مسلسل کھا رہی تھی بنا رکے۔ وہ اسے دیکھ کے گیا، کتنا بچپنا ہے اس میں۔ وہ سر جھٹکتا واپس روم کی جانب بڑھا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ الماری کھولی، کپڑے نکالے، باتھ روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ واپس نیچے آیا کچن تک۔ وہ اب چائے کی سپ لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہوئی۔ حمزہ دیکھے بنا شرٹ کی آستین چڑھائے ہوئے، تمہیں کچھ لینا ہے تو بی اماں کو بتا دو، تھوڑی دیر میں نکاح ہے۔ وہ چونکی، پھر سر جھکاتے ہوئے، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اداس تھی، بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ تیرچھی نظر سے حیا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ پرواہ کیے بغیر کندھے اٹکاتا باہر نکل گیا۔ کھڑوس سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ بڑبڑائی، میں یہاں کبھی نہیں رہوں گی، میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ وہ دل میں ارادہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد، یہاں سائن کرو، اشارہ کرتے ہوئے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر لیے ہوئی تھی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ قریب ہوا، مجھے کروانے آتے ہیں۔ دھڑکن تیز ہوئی۔ اچھا کر رہی ہوں نا؟ وہ جلدی سے پین اٹھائے سائن کرنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اب حیا کا نام حمزہ فیاض بیگ کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ وہ تھک گئی تھی، آنکھیں چپکتے کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، نزدیک آتے ہوئے۔ اوپر روم میں جا کر سو جاؤ۔ حیا فوراً پوری آنکھیں کھول کر کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے روم میں نہیں رہوں۔ وہ قریب آیا۔ وہ پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے کہا نا میں تمہارے روم میں نہیں رہوں گی۔ وہ مزید قریب آیا۔ یہاں ملازم بھی ہیں، تمہیں میرے روم میں ہی رہنا پڑے گا، چاہے صوفے پر سو یا فرش پر، لاپرواہی سے کہا۔ وہ دل میں سے برا بھلا کہہ رہی تھی، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، نہیں میں تمہارے روم میں کبھی نہیں۔ وہ مزید قریب ہوا، سانس روکی، آہستہ سے لابلے، تم نے پرومس کیا تھا نا تم نہیں چھوؤ گے۔ آنکھیں بھیج لی۔ میں نے نہیں چھوا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے واقعی اسے نہیں چھوا تھا، بس قریب تھا۔ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اگر تم نے مزید ضد کی تو میں تمہیں اٹھا کر روم میں لے جاؤں گا اور بھول جاؤ کہ میں نے ایسا کچھ
کہا تھا، لفظ چبا کر کہا۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا یہ لڑکی بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی، وہ اتنی جلدی کسی کے سامنے ہار ماننے والی نہیں تھی، اور وہ واقعی ڈر گئی تھی، سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، اور فوراً اوپر کی جانب بڑھی۔ وہ اطمینان کا سانس لیے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ موبائل پر نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ علی کام ہو گیا؟ بس یس سر، ہم نے پورا علاقہ کلیئر کر لیا۔ مسکراتے ہوئے گڈ جاب۔ اچھا یس سر، ایک کام ہے۔ جی حکم سر۔ مجھے اس لڑکی کا فیملی ڈیٹا چاہیے اور یہ بھی پتہ کرو کہ فیملی میں سے کسی نے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ اوکے سر، میں کچھ دیر میں انفارم کرتا ہوں۔ فون رکھتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آیا تھا۔ بی اماں سے بات کر کے اوپر کی طرف بڑھا۔ روم کا دروازہ کھلا، لائٹ آن کی۔ وہ شوق رہ گیا۔ حیا نے صوفے کی چاروں طرف چیئرز رکھی تھی اور اپنا دوپٹہ گرد باندھ کر اس پر جو بھی چیزیں روما سے ملی تھی، پرفیوم، باڈی سپرے، وہ سب اس پر اس طرح ٹکایا کہ ذرا بھی ہلے تو سب گر جائے، اور اگر وہ پاس آنے کی کوشش کرے گا تو چیزیں گرنے سے وہ ضرور جاگ جائے گی۔ تھوڑا آگے واٹر بالز جو روم کے جار میں رکھی گئی تھی وہ فرش پر بکھری تھی۔ صوفے پر سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے ہوئے سو چکی تھی۔ ریڈ چلی سپرے اس کے پاس تھا جو کچن سے موقع پا کر دیکھ کر چکرایا تھا۔ بی اماں حمزہ کو اس بات سے آگاہ کر چکی تھی۔ وہ ابرو بھینج کر اپنے کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا، پر اسے غصہ نہیں آیا۔ تو یہ رکاوٹیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ میں قریب نہ آ سکوں۔ اسے سوچ کر ہنسی آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا الماری کی طرف بڑھا، ٹراؤزر ٹی شرٹ نکال کر باتھ روم چلا گیا۔ وہ ہمیشہ اکیلا رہا تھا، اور آج کمرے میں کسی کی موجودگی عجیب سا احساس تھا۔ چاول لے کر باہر نکلا، نظر اس طرف گئی، چہرے سے چادر ہٹی تھی۔ وہ سوتی ہوئی پیاری لگ رہی تھی۔ سر جھٹکا، وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آیا، بالوں میں برش کیا، لیپ ٹاپ نکال کر بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگائی۔ وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ نظر پھر اٹھی تھی، حیا کا رخ اب اس کی جانب تھا۔ میں نے غلط تو نہیں کیا؟ خود سے سوال کیا۔ وہ ابھی کم عمر تھی، وہ اسے دیکھ کے سوچ رہا تھا، اگر میں نہیں کرتا تو پاک دامن ہونے کے باوجود اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا جاتا، جو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ آف کیا اور لیٹ گیا۔ اس کی خوشبو وہ پورے روم میں محسوس کر رہا تھا۔ فجر کی اذان پر حیا کی آنکھ کھلی، آنکھیں مسلتی وہ صوفے پر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ایک نظر گھما کر بیڈ پر لیٹے حمزہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں کے نیچے مسلسل کام اور تھکن سے زحال کے اعلان تھے۔ پھر حیا نے ایک نظر اپنے آس پاس لگی باؤنڈری کو دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کا دماغ اس برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے تکیے کے نیچے چلی سپرے کو ٹٹولا اور مل جانے پر سکھ کا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے بھاگنے کا اچھا موقع۔ اس نے حمزہ کو ایک نظر دیکھا۔ وہ چپکے سے دروازے کے پاس گئی، لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے ہر طرف سے دروازہ چیک کر لیا، لیکن وہاں نہ کوئی ہینڈل تھا اور نہ ہی لاک۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ پھنس گئی تھی، ایک اجنبی آدمی کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا اسے اب گھٹن ہو رہی تھی۔ اپنے گرد اتنی چیزوں کو باؤنڈری بنا کر وہ سمجھ رہی تھی وہ محفوظ ہے، لیکن اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کسی گھر میں وہ یوں گھوڑے بیچ کر کیسے سو سکتی تھی؟ حیا، اپنی آزادی کی جنگ تمہیں خود لڑنی پڑے گی، موقع ہے، بھاگ جاؤ۔ اس نے دل میں خود کو ہمت دی اور چھوٹے موٹے قدم اٹھاتی حمزہ کے بیڈ تک پہنچ گئی۔ ایک نظر دروازے کو دیکھا، جس میں کہیں کوئی ہینڈل یا کی ہول نہیں تھا۔ تو یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس کا دماغ کسی ڈیٹیکٹیو کی طرح چل رہا تھا۔ کسی ریموٹ سے کھلتا ہوگا، یا فنگر پرنٹ سے، یا پھر آنکھ سے۔ سی آئی ڈی کے تمام قسطیں ایک ساتھ اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ ریموٹ سے اگر کھلتا ہے تو ریموٹ یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں 2-4 پیپرز پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز وہ پہلے ہی اپنے گرد باؤنڈری بنانے میں استعمال کر چکی تھی۔ اب وہاں ایک ہیئر برش کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ سیف کی طرف بڑی، لاکر میں ہر لاکر میں ایک چند چیزیں پڑی تھی، لیکن چابی یا کسی قسم کا ریموٹ نہیں ملا۔ حیا کو اب حیرت ہو رہی تھی۔ روم میں کہیں بھی کوئی کی ہول نہیں تھا۔ سارے لاکرز یوں ہی کھلے پڑے تھے، جس میں سے ایک لاکر میں پیسے پڑے تھے، لیکن سب کچھ بغیر لاک کے تھا۔ تو دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ یعنی یہ آدمی بہت تیز ہے۔ اس نے دروازے پر کوئی ایسا لاک لگایا ہے کہ اندر کسی چیز پر لاک لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ریموٹ ہے تو اس نے اپنے تکیے کے نیچے یا ٹراؤزر میں رکھا ہوگا۔ اس نے سانس روک کر ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ اب حمزہ کے تکیے کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ تکیے کو چھوتا، سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم اپنے فل والیوم پر بجنے لگا۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی۔ الارم کی آواز پر حمزہ نے کروٹ بدلی اور بند آنکھوں سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، اور ہاتھ کسی نرم چیز پر جا ٹکرایا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ اس کا ہاتھ ایک اور ہاتھ پر تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حیا کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ جس سائڈ ٹیبل پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ جھکی تھی، تکیہ اٹھانے سے وہ ہاتھ اب حمزہ کے ہاتھ کے نیچے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے حیا کو گھورا، جو اب تک اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ حیا کے الفاظ نہیں میرے تھے۔ کہیں تم بھاگنے کا تو نہیں سوچ رہی تھی؟ حمزہ نے آنکھیں سکیڑیں۔
नहीं। हमजा बेड से नीचे उतरा या एक कदम पीछे हटी। तुम भागने का सोच रही थी। वो अब हया की तरफ बढ़ा था। खबरदार जो मेरे पास आए तुम, मैं चिल्लाऊंगी। वो पीछे होते हुए ड्रेसिंग टेबल से जा लगी। मैंने तुम्हें आराम से समझाया था कि भागने की कोशिश मत करना। मैं एक बार कहता हूँ, बार बार नहीं। वो चिल्लाया, जबकि चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो उसे डराना चाहता था। वो सहम गई थी। एक आंसू उसकी आंख से गाल पर फिसला और हमजा उसके सामने खड़ा था। मुझे हाथ मत लगाना। आंखें जोर से बंद की। उसने और पीछे होना चाहा, लेकिन पीछे जगह नहीं थी। उसका पाँव फिसला। हमजा ने फौरन इसका हाथ थाम कर ऊपर खींचा। वो इसके बहुत करीब थी। उसकी खुशबू इस पर फिर असर कर रही थी। उसका दिमाग मऊक हो रहा था। मेरा हाथ, नस्वानी आवाज पर वो होश में आई। हाँ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, हमजा ने फौरन हाथ छोड़ा। दोबारा अगर तुमने भागने की कोशिश की तो खुद तुम्हें दोबारा वहीं छोड़ूंगा। जाकर नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें इन जालिमों के चुंगल से बचाया। लहजा सख्त था। वो खुद उसे दूर जाना चाहता था और वो चला गया। या वहीं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी खुला दरवाज़ा देखती रही। कुछ भी तो नहीं किया था इसने। ना रिमोट का बटन दबाया, ना कहीं फिंगरप्रिंट लगाया। दरवाज़ा आसानी से खुल गया था, पर कैसे? वो हैरान थी। बीबी जी, नाश्ता कर लें। हया को देखते ही भी अम्मा ने उसे खाने की दावत दी। बस वो इतना कह सकी। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। बीबी जी, आपको कुछ चाहिए? भी अम्मा इसकी बेचैनी देखकर बोली। न न नहीं तो। वो सर नीचे किए नॉर्मल बिहेव करने लगी। आप घर पर अकेली रहती हैं? यानी इनडायरेक्टली इस घर और घर वालों के बारे में जानना चाहा। ये बीबी जी में और हमजा साहब, वो ज्यादातर बाहर ही होते हैं। कभी कभार इनके दोस्त आ जाते हैं तो रौनक लग जाती है। तो अब ये कब आएगा? कौन? ये मेरा मतलब हमजा। हमजा साहब, हया ने अटकते हुए पूछा। वो तो अब रात गए आएंगे। आए तो आए, वरना हफ्ता भर तक नहीं आते। और बहुत काम होता होगा ना। हया खुश हुई, लेकिन उसने मुंह बनाकर बी अम्मा को देखा। जी बीबी जी, साहब की नौकरी कुछ ऐसी है। हया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग अब शालीमार एक्सप्रेस की सी रफ्तार से जा रहा था। अच्छा मौका था भाग जाने का, लेकिन अब वो फौरन ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। आज वो इंतजार करेगी। अगर हमजा आज नहीं आया तो वो कल रात यहाँ से भाग निकलेगी। इस बार अगर वो पकड़ी गई तो हमजा उसे किसी सूरत नहीं बख्शेगा। बी अम्मा देखने में तो सीधी थी, पर वो हया पर पूरी नजर रखे हुए थी। हया ने नाश्ता किया और थकावट का कहकर ऊपर चली गई। दरवाजा उसने एहतियातन जरा खुला रहने दिया। उसे अब तक दरवाजा खोलने की तकनीक मालूम नहीं थी। वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कमरा यूं ही बेतरतीब पड़ा था। यानी एक रात में ही कमरे का अशर बिगाड़ दिया था। कमरे को देखकर उसे एक लम्हे को बुरा लगा। उसने मेरे साथ जो किया, इसके बाद ये धोखे बाज यही डिजर्व करता है। उसे अपना और हमजा का निकाह याद आ गया था। मेरे बाबा मेरे इंतजार कर रहे होंगे। उसने खुद से सरगोशी की। बाबा, वो रो दी। जब वो उठी तो शाम के 4 बज रहे थे। ये शायद इन दोनों दिनों की थकावट का नतीजा था कि वो सोने को लेटी तो घंटों बेखबर सोती रहती। फ्रेश होकर वो नीचे गई। अभी उसने लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने हमजा को टीवी रिमोट पर चैनल बदलते देखकर वो पहले हैरान हुए, फिर हैरानगी गुस्से में बदल गई। एक दिन ना आता तो क्या था? मेरी जिंदगी अजाब करके खुद आराम से टीवी देख रहा है। क्या अब मैं यहाँ से कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी? वो इस आलीशान बंगले को कैद खाना कह रही थी। रुको। वो जाने के लिए वापस मुड़ी तो हमजा की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। वो रुकी, लेकिन मुड़ी नहीं। तो मैं ही बुला रहा हूँ, अंदाज से अमकाना था। हया मुंह बनाते हुए पीछे मुड़ी, आंखों में नागवारी थी। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने जाना है, तैयार हो जाओ। उसने चैनल बदलते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर मेहरबान होने की जरूरत नहीं, मैं इन कपड़ों में ही ठीक हूँ। उसने हमजा को देखे बगैर कहा। हमजा अपनी जगह से उठा, हया के पास आकर खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। वो कहकर मुड़ा। मैं किसी के साथ भी मुंह उठाकर नहीं जाऊंगी। निकाह के नाम पर यहाँ कैद करके रखा हुआ मुझे। मेरे बाबा कितने परेशान होंगे। तुम और इनमें कोई फर्क नहीं। वो बगैर निकाह के मुझे नोचना चाहते थे और तुम निकाह का सहारा लेकर मेरा फायदा उठाना चाहते हो। जब हमजा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो पीछे से चिल्लाई। हमजा पीछे मुड़ा। हया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम रेडी हो जाओ, कल हमारा रिसेप्शन है। बहुत सी तैयारियां करनी है। लहजा नरम था। किस चीज़ का रिसेप्शन? मैं इसके पुरसकून लहजे पर तिलमिला उठी। हमारी शादी का। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो पुरसकून लहजे में बोला। यह निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ नहीं रख सकते। वो यहाँ से फरार की राह ढूंढ रही थी और ये शख्स उसके निकाह का ढोल पीटना चाहता था। हया को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। अंधा हया की तरफ बढ़ा। उसने दाहिने हाथ से हया का बाजू पकड़ा। गिरफ्त सख्त थी। हया को उसकी उंगलियां अपने बाजू में धंसती महसूस हुई। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब मैं एक बार कुछ कहूँ तो तुम बगैर किसी चूं चुनाव मान लो। मुझे बार बार कहना बिल्कुल पसंद नहीं। तो थकावट से सुर्ख आंखों में अब गुस्सा था। तुम अगर ये समझते हो कि यहाँ अपने घर में रखकर मुझ पर एहसान कर रहे हो तो भूल जाओ। तुम्हारी तो भूल है तुम्हारी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है। मुसलसल अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी।
تمہارے گھر والے کسی ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے جو ہفتہ گھر سے غائب رہی ہو، تمہاری گمشدگی کی کوئی رپورٹ تک درج نہیں کروائے گی، یقیناً بدنامی کے خوف سے۔ تم اب یہیں رہو گی ہمیشہ۔ آواز دھیمی مگر لہجہ ساختہ۔ میں بھاگ جاؤں گی، میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے سمجھیں گے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اب کوشش بھی مت کرنا یہاں سے بھاگنے کی، اور مٹکیر میں اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر حیا کو وارن کیا۔ 5 منٹ میں باہر آ جاؤ، بس 5 منٹ۔ اس نے ہاتھ دکھایا اور جھٹکے سے حیا کو بازو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حیا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن اسے حمزہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ شیر کی کچار میں رہ کر اسے چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس گھر میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ علی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا یہ شادی کے نالات میں ہوئی۔ علی اور حمزہ کیڈٹ کالج کے زمانے سے دوست تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ بہت سے مشنز پر کام کیا تھا اور کامیاب رہے تھے۔ وہ زیادہ تر حمزہ کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ علی حمزہ کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ سے واقف تھا۔ حمزہ نے اسے دوست سے زیادہ بھائی سمجھا تھا، اور ایسے ہی حمزہ علی کے لیے تھا۔ ریسیپشن کے تمام ارینجمنٹ علی ہی کے سپورٹ تھے۔ لان کو رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف میز اور کرسیاں لگی تھیں اور اسٹیج کو گلابی اور کالے رنگ کے بڑے بڑے مصنوعی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ اسٹیج پر دولہا دلہن کے لیے قداور کرسیاں لگاتے ہوئے شہری نے علی کو مخاطب کیا۔ تم کب سے پوچھ کر بات کرنے لگے؟ تمہیں عادت ہے کہیں بھی کچھ بھی بولنے کی۔ فوٹو بوتھ پر فریم سیٹ کرتے شیروان نے اس پر آواز کسی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی نوک جھونک معلوم تھا ان سب کے انٹرٹینمنٹ کا سبب بھی۔ تم چپ رہو، شہری نے شیروان کو مصنوعی غصے سے ڈانٹا۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ سر کی یہ ارینج میرج ہے یا لو میرج؟ ہلکے کہہ کے ابھرے علی نے شہری کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ علی نے ایک نظر آس پاس مختلف کام نپٹاتے لڑکوں کو دیکھا۔ ارینج؟ علی کو معلوم تھا سب یہ جاننا چاہتے ہیں، تبھی اس نے قدرے اونچا کہا۔ ویسے سر سوچیں، اگر یہ لو میرج ہوتی تو حمزہ سر کو بھابی نے کہاں دیکھا ہوتا؟ کسی فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے ہوئے، یا پھر کچرا کنڈی سے کچرا چنتے، یا خوشیوں کے ساتھ ناچتے ہوئے؟ شہری نے معصومیت سے گیسٹ لسٹ چیک کرتے ہوئے علی کو دیکھا۔ کہہ کر بلند ہوئے، لیکن شہری ہمیشہ کی طرح معصوم شکل لیے کھڑا رہا۔ ہو گیا؟ علی نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے مصنوعی خفگی کی دکھائی۔ بات شہری کی 100% سچی تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے اصل اولیے کے بجائے دوسروں کا روپ ہی دھارے ہوتا تھا۔ سر جو بھی ہے، ہم سب حمزہ سر کے لیے بہت خوش ہیں۔ تقریباً سب کام نمٹ چکے تھے۔ سارے لڑکے وہیں علی کے گرد جمع ہو گئے۔ ہاں یار، بات تو خوشی کی ہے، بس دعا کرنا اللہ اس فیصلے کو حمزہ کے حق میں بہتر کرے۔ آمین، سب نے یکے بعد دیگرے کہا۔ علی کو حمزہ کا یہ فیصلہ بھایا نہیں تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ حمزہ پہلے ہی اس فیصلے کو لے کر کنفیوز تھا، اور اب علی اسے اور اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فادی، ہمایوں، سعد اور تراب نے علی سے اجازت چاہی، ان کو آج کچھ کام نپٹانے تھے۔ اندر چلتے ہیں، حمزہ اور حیا بھی آتے ہی ہوں گے۔ علی نے شیروان، ذویان اور شہری کو آج کے لیے کام روک دینے کا عندیہ دیا۔ حالات کے ساتھ بج رہے تھے جب حمزہ کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ سب لوگ لان میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ جا دیکھ، نیولی ویڈڈ کپل آیا ہے باہر۔ شہری نے ذویان کو اشارہ کیا۔ یار میرا پاؤں سویا ہوا ہے، تو کھولا پلیز، مجھے بھابی سے شرم آتی ہے۔ شہری نے ناقابل یقین بہانہ پیش کیا۔ چلا جا بھائی، نہیں ہے۔ ذویان نے منت کی۔ نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں۔ شہری دوبارہ اپنے سیل پر مصروف ہو گیا۔ دوبارہ ہارن بجا۔ بی اماں کچن سے نمودار ہوئی، سب کے لیے ڈنر کا انتظام کر رہی تھی۔ رکیں بی اماں، میں ہی دیکھتا ہوں، پورے گھر کی ذمہ داری شہری کے کندھوں پر ہے۔ یہاں اپنے کندھے جھاڑتا سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھوڑتا شہری مین گیٹ کی طرف لپکا۔ جی آیا نو۔ حمزہ کے لاؤن میں قدم رکھتے ہی سب نے کھڑے ہو کر بھابی کو خوش آمدید کہا۔ حمزہ اندر آیا، لیکن حیا ساتھ نہیں تھی۔ کیا بات ہے باس، بھابی کو مارکیٹ ہی چھوڑ آئے کیا؟ شہری نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کی۔ تھوڑی دیر تک آ رہی ہے، حمزہ نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے سرگوشی کی۔ جہاں اسے ہونا چاہیے۔ کہاں؟ اس کے گھر، علی نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اپنے سسرال۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور ذویان، کیسا چل رہا ہے صاحب؟ علی کچھ کہنے والا تھا کہ حمزہ ذویان سے مخاطب ہوا۔ الحمدللہ سر، آل ویل۔ بی اماں بھوک لگی ہے، کھانا لگا دیں پلیز۔ حمزہ نے لاؤن سے ہی آواز لگائی۔ تینوں کی نظریں حمزہ پر تھیں۔ وہ کبھی یوں سب کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آج اس کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ کھانا لگ گیا تو سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ علی مسلسل حمزہ کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ حمزہ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی بیہیو کر رہا تھا۔ اس نے حمزہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ وہ اس سے حیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ بی اماں کھانا بہت اچھا ہے۔ حمزہ نے پہلی بار کھانے کی تعریف کی۔ آواز کچن میں کھڑی بی اماں تک نہیں پہنچی تھی۔ اب آپ زیادہ ہی کہہ رہے ہیں حمزہ سر، یہ پھیکا کھانا آپ کو کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ شہری نے منہ بنایا، اور یہ سچ بھی تھا۔ بی اماں کا تعلق پشاور کے ایک قصبے تھا۔ وہ ہلکا مسالہ استعمال کرتی تھی، تبھی کھانا باہر سے ہی آتا تھا۔ حمزہ نے کندھے اچکائے اور دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا۔
حیا کہاں ہے؟ علی نے چبا کر کہا۔ بتایا تو سسرال، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سسرال مطلب ہمارے والا سسرال تو نہیں سر۔ شہری کہاں چپ رہتا، سب ہنستی ہے، لیکن علی کے چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاں یو آر انٹیلیجنٹ شہری۔ حمزہ نے ہائی فائی کے لیے ہاتھ بلند کیا اور دور سے ہی شہری نے ہاتھ مارا۔ ایک منٹ، میز پر سکتہ چھا گیا۔ وہ جیل میں؟ علی کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ریان اور شہری خاموش تھے۔ نہیں بس پولیس اسٹیشن، وہی اطمینان۔ حمزہ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ علی نے بے یقینی سے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ، علی نے کچھ کہنا چاہا مگر جب وہ نہیں رکا تو علی خاموش ہو گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حمزہ جاگ رہا تھا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی حیا نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ علی سے فون پر مہمانوں کے نام فائنل کر رہا تھا جب اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ حمزہ کے خلاف شکایت کی ہی تھی اس نے حیا کو زبردستی حبسے بجا میں رکھا ہوا ہے اور اسے زبردستی نکاح کیا۔ حمزہ کو حیا سے یہی امید تھی، تبھی وہ خود اس کے ساتھ آیا تھا، اور جس شاپ میں وہ کھڑے تھے یہ زیان کے بہنوئی کی تھی۔ یہاں سب سیلز مین حمزہ کو نہ صرف پہچانتے تھے بلکہ اس کی شخصیت اور اچیومنٹ سے کافی متاثر بھی تھے۔ حیا نے جب سیلز مین کو بتایا کہ حمزہ نے اسے زبردستی اپنے گھر رکھا ہوا ہے تو وہ قدرے حیران ہوا، لیکن اس نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دیا بلکہ حیا کے کہنے پر پولیس کو کال بھی کر دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس وہاں موجود تھی۔ حیا نے وہاں شور ڈال دیا۔ انسپکٹر شجاع نے جب حمزہ کو وہاں دیکھا تو فوراً ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلوٹ کیا اور حال احوال دریافت کرنے لگا۔ حیا کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ حیا نے پولیس کو سارا ماجرا سنایا تو حمزہ نے حیا کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ اب اس کو تھانے لے کر جائیں اور پوچھیں کہ اس کے کہنے پر اس نے یہ کہانی گھڑی ہے۔ حمزہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فیمیل کانسٹیبل نے حیا کا بازو پکڑا اور اسے لے گئی۔ سنو حیا آ رہی ہے، ذرا خیال رکھنا۔ اس نے کسی کو کال ملا کر ہدایت دی۔ 7 بجے تک حمزہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دھڑاتا رہا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا ایک بار حیا کو اندازہ ہو کہ وہ اسے کس دلدل سے بچا کر لایا تھا۔ اب اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ بیلکنی میں جا کھڑا ہوا۔ حمزہ وہ چونکا، یہ علی تھا۔ سویا نہیں تو ابھی تک؟ حمزہ نے باہر آسمان پر دیکھتے ہوئے۔ حمزہ کیوں کر رہا تم یوں؟ اگر پولیس اسٹیشن ہی اسے بھجوانا تھا تو اسی دن بھجوا دیتے۔ یوں گھر میں رکھنا، نکاح کرنا اور اب ریسپشن، یہ سب کیا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ حمزہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تجھے بھی لگتا ہے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ وہ اب تک جو لاپرواہ بنا ہوا تھا اب ہرٹ تھا۔ یار دیکھ، میں پہلے ہی اس نکاح کے حق میں نہیں تھا۔ تو نے نکاح کرنے میں جلدی کی۔ تجھے اگر پہلے اس کی فیملی کا پتہ کرنا تھا تو یوں ہی رہنے دیتا اسے۔ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی کو ابھی بھی یہ نکاح والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بغیر اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا یار۔ سو بات نکلتی تو ہم اسے کسی شیلٹر ہوم بھیج دیتے۔ حمزہ خاموش رہا۔ یہ ممکن تھا کہ اسے کسی شیلٹر ہوم بھیج دیا جاتا، لیکن وہ ڈرتا تھا کسی لڑکی کے پہ دھتکارے جانے سے۔ جب میں نے حیا کو وہاں چیختے چلاتے دیکھا، مجھے میری رانیہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ کیسے وہ اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی رہی تھی۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی، سب نے تو آنکھیں پھیر لی تھی۔ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ حمزہ نے بیلکنی پر کونیاں ٹکائیں اور اپنا ساتھ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے اسے مار دیا۔ میں نے اپنی رانیہ کو مار دیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس وقت وہ ہارا ہوا شخص تھا، ماضی سے ہارا ہوا، خود کے فیصلوں سے ہارا ہوا۔ نہ کر یار، بہت ٹائم لگا ہے تجھے اس سب سے نکلنے میں۔ دوبارہ وہ سب کیوں یاد کر رہا ہے؟ علی نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ علی حمزہ کے اندر کمرے میں لے آیا تھا۔ حیا کی فیملی کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ علی نے توقف سے کہا۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا کی والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کی فیملی میں اس کے والد اور 2 بھائی ہیں۔ بھائی دونوں باہر ہوتے ہیں اور علی کی خاموشی پر حمزہ نے آخری لفظ دہرایا۔ اور یہ کہ حیا کے یوں اچانک غائب ہونے کا صدمہ اس کے والد برداشت نہیں کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے ان کا اگلے دن انتقال ہو گیا۔ آخری خبر واقعی تکلیف دیتی۔ حمزہ حیا کے لیے بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ میں حیا کو لے کر آتا ہوں، تم خیال کرنا اس کے والد کے انتقال کا اسے ابھی پتہ نہ چلے۔ اس نے علی کو ہدایت کی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جیل میں اسے 4 گھنٹے ہونے کو تھے۔ ان 4 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں اس نے حمزہ کو بد دعا نہ دی ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کوئی دن یوں جیل میں گزارنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جیل میں 2 عورتیں اور تھیں جو شکل سے ہی کھرانٹ لگ رہی تھی۔ ان کی نظریں برابر حیا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ لڑکی مست ہے، پتہ نہیں کس کے ہتھے چڑھے گی۔ دونوں عورتوں میں سے جس نے بھی یہ الفاظ کہے حیا کے کانوں میں وہ شیشے کی طرح اترے تھے۔ حمزہ کے لیے اس کی نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ جیل میں گھٹن تھی اور ہر سانس سولی پر تھا۔ اس نے ٹی وی پر بہت پروگرام دیکھ رکھے تھے جن میں جیل میں لڑکیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے وہ بخوبی واقف تھی۔ مسلسل اس کی جان سولی پر لٹکی تھی۔ ہر آڑ پر وہ اور سمٹ کر بیٹھ جاتی۔
मुझे जिसने ये अजियत दी अल्लाह करे वो खुद ऐसी अजियत से गुजरे। अपनी आंखों के सामने उसे तड़पता देखूं। आया ने सिसकियों में हमजा को बद्दुआ दी। अल्फाज बहुत सख्त थे लेकिन इस वक्त जिस अजियत से वो गुजर रही थी उसे दुआओं और बद्दुआओं के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। हेलो, तुम्हें लेने आए हैं। वो हमजा को कोसने में गुम थी जब लेडी ऑफिसर की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसे लगा उसका दिल रुक जाएगा। उसे कौन लेने आ सकता है? सारे डरावने ख्याल एक साथ उसके दिमाग में आ धमके थे। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। उसने अपने पाँव सख्ती से ज़मीन पर जमाए तो क्या सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी? वही सख्त लहजा। कौन लेने आया है? उसकी आंखों में खौफ वाज़ह था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अगर वो दीवार से टेक लगा कर ना बैठी होती तो अब तक गिर चुकी होती। कसम आया है तेरा, परिया ने लाख खोलते हुए कहा। शक्ल से वो अच्छी खासी थी लेकिन लहजा उसका ऐसा ही था, बेहुदा। जेल की सलाखों के पीछे या को एक औला दिखाई दिया। उसकी आवाज़ बहाल हो रही थी। उसने आंखें सुकेड़ी। ट्राउजर शर्ट मलबूस दोनों हाथ सीने पर बांधे, चेहरे पर मखसूस संजीदगी लिए वो हमजा था। हया को अपनी आवाज़ पुरसकून होते महसूस हुए। वो पता नहीं क्या क्या सोच चुकी थी लेकिन वो हमजा था, उसे तसल्ली हुई। अभी कुछ लम्हों पहले जो वो उसे बद्दुआएं दे रही थी अब खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि वो हमजा ही था। हमजा को देखकर उसकी आंखों में जो नागवारी थी वो हमजा से छुपी नहीं थी। दोनों कुछ फासले से चलते गाड़ी में जाकर बैठ गए। हया बैक सीट पर बैठी थी। कुछ खाओगी? एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकते हमजा ने पिछली सीट पर बैठी हया को मिरर से देखा। हया ने मुंह फेर लिया। ओके। हमजा ने लंबा सांस भरा। वो गाड़ी से उतरा और हया की सीट का दरवाजा खुला। बाहर आओ, ये हुक्म था। जब वो बाहर नहीं आई तो हमजा ने उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचा। अब ये बदतमीजी थी। हया बादल नखास्ता नीचे हुई। हया देखो। हमजा ने उसका बाजू नहीं छोड़ा था। सांसें बेतरतीब हुई थी। इस चांदा इंच के फासले पर थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी। हमजा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसे जेल भेजने के लिए माफ़ी मांगे या उसके वालिद की वफात का बताकर अफसोस करे। हमजा को इस वक्त एक कमज़ोर लड़की लग रही थी जो अपने बाप की मौत का सुनकर चीख चीख कर रोएगी। उसे एक लम्हे से वो डरता था। अपनों के यूं चले जाने का दुख हमजा बखूबी जानता था। वो भी टूट जाएगी जैसे वो 7 साल पहले टूट गया था। उसे समेटने वाले थे लेकिन जो खुद अपने आप को बमुश्किल संभाले हुए था वो हया को ना समेट पाता। तुम्हें भूख लगी होगी, आओ खाना खाते हैं। उसने बात बदल दी थी। हया का हाथ अब हमजा के हाथ में था। वो हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। वो यूं ही उसका हाथ पकड़े रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। डोर पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर कांच का दरवाजा खोला। मैनेजर हमजा को देखकर इसकी तरफ बढ़ा। हमजा सर, उसने दूर से ही आवाज़ लगाई और नायत गर्मजोशी से हमजा को हाथ मिलाया। कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया और अली साहब नहीं आए? मैनेजर ने हया को देखते हुए कहा। हाँ यार, कब तक अली के साथ ही फिरता रहता। अब मेरी बीवी आ गई है। कौन सा? हया ने पहली बार हमजा को हंसते देखा था। मुस्कुराते हुए इसकी आंखें छोटी हो जाती थी जिससे वो और पुरकशिश लगता था। वो हैंडसम था। ओह, इज शी योर वाइफ? मैनेजर की आंखों में खुशगवार हैरत थी। या माई वाइफ। हया हमजा फयाज बेग। हमजा ने हया के गिर्द बाजू फैलाया। हया ने सख्ती से आंखें मीची और घूर कर हमजा को देखा। आंखों में एहतजाज था। हेलो मैम, वेलकम टू दिस प्लेस। मैनेजर हदबंद झोंका। हया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हमजा ने गिरफ्त और मजबूत कर दी। हया का दिल चाहा वो भाग जाए यहाँ से लेकिन वो सिर्फ हमजा को देख कर रह गई। सर प्लीज़ कम, हैव अ सीट। मैनेजर दोनों को कॉर्नर पर पड़े मेज़ की तरफ ले गया। हमजा हया का हाथ पकड़े उसे टेबल तक ले गया। हया को अपने कान की लोएं गर्म होती महसूस हुई। सर, बहुत खुशी हो रही है आपको इतने अरसे बाद देखकर। जब हया और हमजा अपनी कुर्सियां संभाल चुके तो मैनेजर ने कहा। हमजा जवाबन मुस्कुराया। हद है, ऐसे भी क्या मोती जड़े हैं इसको। हया ने खफगी से हमजा को देखते हुए सोचा। मैं वेटर को भेजता हूँ। मैनेजर ने हमजा से हाथ मिलाया और काउंटर के पीछे गायब हो गया। मैनेजर के जाते ही हया की नज़रों का जाविया बदला। वो मुसलसल हमजा को घूर रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ हया का दिल बाहर निकलने को था। उसके पास यकीनन कशिश शक्ल थी जो इसका दिल खींच रही थी। हमजा उसकी नज़रों से बेखबर नहीं था। हमजा का चेहरा उसकी नज़रों की तपश महसूस कर रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? जब हमजा की बर्दाश्त जवाब देगी तो उसने हया को देखते हुए पूछा। ये सब क्या था? हया बिगड़ी। क्या था? वो अनजान बना रहा। वो ये यूं मुझे पकड़ना, छूना। हया ने ना सिर्फ मुंह बनाया बल्कि बाकायदा हाथ से अपना कंधा झाड़ा। पब्लिक में लोगों को दिखाने के लिए यूं करना पड़ता है। उसने दोनों हाथ हवा में बुलंद करते हुए अंगड़ाई ली। वो अपने और हया के बीच खफगी कम करना चाहता था। आइंदा मुझसे पूछे बगैर मुझे हाथ मत लगाना। हया उसकी लापरवाही पर आग बबूला आई। पूछ कर लगा सकता हूँ। हमजा ने इजाज़त चाहिए। कोई और लड़की होती तो वो हमजा की इस अदा पर फिदा हो जाती लेकिन वो हया थी जिसे हमजा से नफरत थी। उसके साथ रहना मजबूरी। वो हमजा के घर के अलावा कहीं और महफूज नहीं थी। सर हाउ कैन आई सर हाउ कैन आई असिस्ट हाउ आई कैन असिस्ट यू?
حیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ویٹر کی آواز سنائی دی۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کھاؤ گی؟ حمزہ نے مینیو کارڈ پر نظر گھماتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کہ حیا کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور حیا کھانے کی خوشبو اس کی بھوک اور بڑھا رہی تھی، لیکن وہ حمزہ کے کہنے پر کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حمزہ نے پاس کھڑے ویٹر کو دیکھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ جانا، ہم کھانا کھانے آئے ہیں، تو بھوک کیسے نہیں لگی؟ حمزہ نے کمال اداکاری سے پیار جتایا۔ حیا بس منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ تو بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ حمزہ نے مینیو کارڈ حیا کی طرف پھیرا۔ حیا جانا لفظ کے استعمال پر دوبارہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن حمزہ کے انداز سے اسے لگا یہ بات ابھی دبا دینی چاہیے، اور اس نے فرما بردار بیوی کی طرح حمزہ کے ہاتھ سے مینیو کارڈ لیا اور 2 فوڈ آئٹم پر انگلی رکھ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حمزہ نے کارڈ اٹھایا اور 1-2 اور ڈشز کا نام نوٹ کروایا۔ حیا کو حمزہ کا یوں اس کے ساتھ بے تکلف ہونا کھٹک رہا تھا۔ وہ اتنا سویٹ تھا نہیں جتنا بن رہا تھا۔ کھانا کھاتے اور گھر واپس آنے تک 4 بج چکے تھے۔ گیٹ علی نے کھولا تھا۔ وہ حیا سے پہلی بار مل رہا تھا۔ السلام علیکم بھابی، علی نے اپنائیت سے کہا۔ حیا نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مجھے شاید آپ نہیں جانتی، میں حمزہ کا دوست ہوں۔ تو نے بھابی کو میرا تو نہیں بتایا ہوگا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد علی نے حمزہ سے شکوہ کیا۔ بھول گیا۔ حمزہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے معذرت چاہی۔ نائس ٹو میٹ یو علی۔ حیا کو نیند آ رہی تھی۔ وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کیا بات ہے باس، ڈنر ونر؟ ہاں، علی نے حمزہ کو چھیڑا۔ ہاں تو بھوک لگی تھی اسے، فریہ نے جو اسے ڈرا کر وہاں رکھا تھا، بیچاری۔ حمزہ نے بات کور کرنے کے لیے فریہ کو بیچ میں گھسیٹا۔ بتایا اس نے مجھے تو نے کیا کروایا اسے؟ شرم تو نہیں آتی تجھے؟ میری معصوم بیوی کو ولن بنا دیا۔ علی نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ جاہل انسان درد ہوتا ہے۔ حمزہ نے اپنے سینے کو سہلایا۔ میری یار، علی نے حمزہ کو اپنے بازوؤں میں بھیجا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تک اس نکاح کو لے کر پریشان تھا، اب حیا سے مل کر قدرے مطمئن اور حمزہ کے لیے خوش تھا۔ کیا ہو گیا تجھے؟ حمزہ نے جواباً اپنے بازو اس کے گرد باندھے۔ خوش ہے تیرا بھائی، اور کیا ہونا چاہیے؟ اور کیا ہونا ہے؟ وہ پیچھے ہوا۔ تجھے کس نے بتایا ہم ڈنر کے لیے گئے تھے؟ تو نے میرے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں؟ حمزہ نے مشکوک انداز میں علی کو دیکھا۔ اور نہیں یار، تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ کر اب بھابی کو لے کر جائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ہمارے بھی کوئی پہنچ ہے بھائی۔ علی نے اپنا کالر پکڑا۔ حمزہ نے اس کے اندار پر بے ساختہ کہکا لگایا اور دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ علی حمزہ کے ساتھ اس کے روم میں تھا، جبکہ حیا کو نیچے الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ حمزہ کے کہنے پر کمرے میں حیا کی ضرورت کے مطابق سب کچھ بھی اماں نے رکھ دیا تھا۔ حیا کو تو رہنے سے غرض تھی، پھر چاہے کمرہ جیسا بھی ہو۔ حمزہ حیا کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ جلد از جلد حیا کو اس کے والد کے انتقال کا بتا دینا چاہتا تھا، لیکن اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ یہ موت بھی زندگی کی عجیب حقیقت ہے جن کے بغیر ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے وہ علی سے کہہ رہا تھا۔ اب تو کیوں پریشان ہے؟ علی پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی ایسی باتیں سن رہا تھا۔ یار میں حیا کو کیسے بتاؤں، مجھے اس کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے۔ حمزہ تو ڈرپوک تو نہیں تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ مجھ سے یہ موت کی خبریں نہیں سنائی جاتی۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں بتا دوں؟ علی نے اجازت طلب نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ یا فریہ سے کہہ دوں؟ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے دوسری رائے دی۔ نہیں، میں اسے خود بتاؤں گا، یہی بہتر رہے گا۔ علی نے اس بات میں سر لایا۔ صبح کا 1 بج رہا تھا۔ حیا اب تک سو رہی تھی۔ حمزہ بھی باہر سے آیا تھا۔ علی فریہ کو لینے گھر گیا تھا۔ لڑکے مختلف کام نپٹاتے کچھ گپیوں میں مصروف تھے۔ شہری صاحب کو اپنے سنجیدہ انداز میں چٹکلے سنا کر داد وصول کر رہا تھا۔ سر اب تو بھابی سے ملوا دیں، شہری نے حمزہ کو دیکھتے ہی 7ویں بار فرمائش کی۔ بتایا تو سو رہی ہے۔ حمزہ نے اب کی شاعری کی ڈٹھائی پر اسے گھورا۔ وہ جب سے آیا تھا یہی رٹ لگائے بیٹھا تھا۔ شہری صاحب کا لاڈلا ہونے کے ساتھ حمزہ کا چہیتا بھی تھا۔ شہری کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ تھے جو ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ وہ اکلوتا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ایک خطرناک گینگ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے وہاں 2 دن بمشکل ہوئے تھے کہ حمزہ اسکواڈ نے ایریا پر ریڈ کروا دیا۔ تفتیش میں واضح ہوا کہ شہری کو وہاں محض 2 دن ہوئے تھے۔ حمزہ نے آئی جی سے ریکویسٹ کر کے شہری کو اپنے زیر سایہ لیا۔ بقول شہری کے حمزہ نے 17 سالہ شہری کو اڈاپٹ کر لیا۔ اسے شہری میں ایک قابل شخصیت دکھتی تھی، یہ بھی شہری کا ہی کہنا تھا۔ حمزہ کی شہری پر تمام تر عنایتوں کی وجہ سے سب اسے سن آف حمزہ بلاتے تھے۔ گو کہ حمزہ اور شہری کی عمر میں 6-7 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا، لیکن ذاتی اور پروفیشنل زندگی کے تجربے نے حمزہ کو واقعی وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ فریہ آ چکی تھی گھر میں، اب شادی کا سامان لگ رہا تھا۔ ہال میں سب محفل جمائے بیٹھے تھے۔ حیا کمرے سے باہر نکلی، مگر اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ حمزہ نے اسے دروازے سے واپس جاتے دیکھ لیا تھا۔
وہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا. 7 بجے ریسیپشن ہے, اسی سلسلے میں سب آئے ہوئے ہیں, تم فریش ہو جاؤ. وہ سب تم سے ملنا چاہتے ہیں, صبح سے تمہارا پوچھ رہے ہیں. میں ان کو نہیں جانتی ہے, آپ پہلی بار میں حمزہ کی بات مان جائے, ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ حمزہ چل کر اس کے سامنے آ گیا. تو جان جاؤ گی, یہی میری فیملی ہے, یا اور اب تمہاری بھی. میں 2 دن یہاں ہوتا ہوں, 6 دن نہیں ہوتا. میرے بھائی تمہارا خیال رکھیں گے. حمزہ نے باہر بیٹھے لوگوں کا بہترین تعارف کروایا تھا. کیوں مجھے ہر چیز کے لیے فورس کرتے ہو تم؟ تمہاری فیملی ہے تو تم ملو. میں کسی سے نہیں ملوں گی, کوئی شو پیس تو نہیں ہوں میں. وہ بات غلط سمت لے کر جا رہی تھی. حمزہ کو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا, وہ ایک بار کہنے سے کام آنے والی تھی. کھڑی ہو, کھڑی ہو, وہ چلایا. باہر شور اتنا تھا کہ آواز کمرے سے باہر نہیں گئی. حیا نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہو گئی. اسے حمزہ کو اسی سے ڈر لگتا تھا, وہ 1 منٹ میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا. اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج میں لے آیا. السلام علیکم بھابی. دونوں کو دیکھ کر 1 منٹ مودبانہ خاموشی چھائی رہی, اور پھر بھیا کو اسکول کے بچوں کی طرح سے اپنے باواز بلند سلام کیا. حیا کو عجیب لگا, وہ نرسری کلاس کی اب ٹیچر نہیں تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حیا نے آواز کا تعاقب کیا. یہ 19-20 سال کا لڑکا تھا جو صوفہ پھلانگتا ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا. آتے ہی لڑکے نے اپنا سر آگے کر دیا. حیا 1 قدم پیچھے ہٹی. ارے پیار دیں, چھوٹے ہیں ہم. اور وہ اور جھکا. حیا نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھا. وہ ابھی اتنی بڈھی تو نہیں ہوئی تھی کہ اپنے سے 2-3 سال چھوٹے لڑکوں کے سر پر ہاتھ رکھتی. یہ شہری ہے. حمزہ نے حیا کا ہاتھ شہری کے سر پر رکھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا. شہری, شہری. سب نے ردم میں زور لگایا. حیا کو ان کی دماغی حالت پر شک ہوا. تبھی فریہ ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی. برا مت ماننا, سب سے چھوٹا ہے تو نہ سمجھ ہے. فریہ نے شہری کے سر پر چپت رسید کی. اور بدتمیز بھی, یہ شیروان تھا. شہری نے محض شیروان کو گھورنے پر اکتفا کیا, جبکہ باقی لوگ شہری کی شامت پر چہک رہے تھے. ہائے, آئی ایم فریہ. نام تو سننا ہوگا. فریہ نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا. اسے کیسے وہ بھول سکتی تھی؟ جیل میں جس طرح 2 منٹ بعد آ کر فریہ اسے ڈرا دھمکا رہی تھی, اسے یاد تھا. حیا نے حمزہ کی طرف دیکھا. اپنے علی کی وائف ہے حیا نے. حمزہ نے حیا کا ہاتھ اب تک پکڑا ہوا تھا. جی, اور آپ کے قسم کی دوست. میرا مطلب آپ کے شوہر نامدار کی. ہلکے کہہ کے بلند ہوئے. اور حمزہ کے نکاح کی حقیقت اب سب جان چکے تھے. حمزہ نے کون سا پردہ رکھا تھا. رات جیل میں رہنے اور وہاں ہوئے واقعات فریہ نے چیک کر سب کو بتائے تھے. تم مجھ سے ناراض ہوگی, پر کیا کریں, مجبوری ہے. باس کا حکم ہم ٹال نہیں سکتے. فریہ کو دیکھ کر حیا کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا. پہلی ملاقات اچھے حالات میں نہیں ہوئی, لیکن اس میں اتنی خوفناک نہیں جیسی جیل میں تم سے ملی. فریہ تلخی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. واقعی اب جس فریہ سے وہ مل رہی تھی, وہ جیل والی فریہ سے بالکل مختلف تھی. خوش مزاج اور بالکل مختلف لب و لہجہ. مائی نیم از زویان. فریہ مل کر پیچھے ہوئی تو صوفے کے بازو پر بیٹھے زویان نے ہاتھ بلند کیے. اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. شہری نے بیچ میں ٹانگ اڑائی. سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی. دس از شیروان. شیروان نے آخر میں اپنا تعارف کے لیے ہاتھ اٹھایا. عمر 24 سال, رنگ گولا, دماغی حالت ٹھیک نہیں, 2 دن سے لاپتہ. جسے ملے خود ہی رکھ لے, ہمیں ضرورت نہیں. سیل فون پر جھکے شہری نے انتہائی سنجیدہ انداز میں شیروان کو لاپتہ قرار دے دیا. گدھا ہے تو. شیروان بھڑکا. لاؤنج کے حقوں سے گونجا. حیا اب ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی. تھوڑی دیر تک ہم پارلر جا رہے ہیں. تمہیں چھوڑ کر میں آ جاؤں گا. کچھ چیزیں ہیں جو مجھے یہاں دیکھنی ہیں. تم تیار ہو جانا, پھر میں تمہیں لے آؤں گا. جب سب اپنا تعارف کروا چکے تو حمزہ نے حیا کو اگلے 2 گھنٹوں کا لائحہ عمل بتا دیا. حمزہ حیا کو پارلر ڈراپ کر کے گھر آ گیا تھا. فریہ نے پارلر کی اونر کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. جب تک حیا کو گھر سے کوئی لینے نہ آئے, وہ اسے جانے نہ دے. گھر میں بھی سب تیاریاں مکمل تھی. فریہ نے سب کام لڑکوں میں بانٹ دیے تھے. کیٹرنگ کے لیے عنایا سے کہا گیا تھا. عنایا اور سمایا دونوں بہنیں حمزہ کی ہی 12 رکنی ٹیم کا حصہ تھیں. عنایا نے 6 ماہ قبل کیٹرنگ کا بزنس شروع کیا تھا, جبکہ سمایا سائیکالوجسٹ تھی. کئی اہم خفیہ مشن میں وہ حمزہ کے ساتھ کام کر چکی تھی. شہری اور تراب کو مہمانوں کے استقبال اور ان کی نشست تک لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. زویان کو فوٹوگرافر کے فرائض سر انجام دینے تھے. ٹھیک 7 بجے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. آدھے گھنٹے پہلے فریہ حیا کو پارلر سے لے آئی تھی. حمزہ مہمانوں سے ملنے ملانے میں مصروف تھا جب علی اسے پکڑ کر اسٹیج پر لے گیا. کیا کہہ رہا ہے تو؟ حمزہ اچانک آفت سے کنفیوز تھا. حیا آ رہی ہے. علی نے سرگوشی کی. ہاں, تو مجھے کیوں یہاں لے آیا ہے؟ مجرا کروانے. علی کو اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ شادی کے معاملات میں اتنا اناڑی ہوگا. یا تو حیا کو اسٹیج پر ریسیو کرے گا. علی نے وضاحت دی. حمزہ نے آنکھیں سپیڑی. 1 دن میں بدل گئے ہو تم سب. مجھے تو کسی نے ریسیو نہیں کیا تھا. دیکھ یار, تو جان ہے اپنی, اور حیا ہماری جان کی جان ہے, تو اس کا اتنا بنتا ہے. علی نے حمزہ کو چھیڑا. خدا کا خوف کرو تم. حمزہ نے جو اسے جواباً گھورا. اچھا چل, موڈ نہ خراب کر. کسی وقت تو
خوش ہو جایا کر۔ علی نے مصنوعی کف کی دکھائی، تبھی حمزہ کی نظر انٹرس سے آتی فریہ اور اس کے ساتھ سر جھکائے چلتی حیا پر پڑی۔ سلور کرتی اور رائل بلو لہنگے میں وہ گریس فل لگ رہی تھی۔ حمزہ کو ایک منٹ کے لیے اپنا دل تھمتا محسوس ہوا۔ شی از پریٹی، کسی نے حمزہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یس شی از، بے دھیانی میں حمزہ کے منہ سے نکلا۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے مڑ کر کہنے والے کو دیکھا۔ وہ شہری تھا جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہولڈ دا ہینڈ آف دا برائڈ۔ اس سے پہلے کہ حمزہ کچھ کہتا، فریہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑا۔ حیا نے بے تاثر چہرے سے حمزہ کو دیکھا۔ بلو پینٹ کوٹ پہنے وہ جینٹل مین لگ رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے ہونٹوں کو کھینچ کر خوبصورت مسکراہٹ حیا کی طرف اچھالی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پھر اپنا دل باہر کھینچتا محسوس کر رہی تھی۔ امن بھابی، پیچھے سے شور سنائی دیا اور حیا نے اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے حمزہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یاہو! ہر طرف ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز تھی۔ حیا اب حمزہ کے برابر کرسی پر بیٹھی تھی۔ دونوں کو اسٹیج پر چھوڑ کر سب لوگ اپنی اپنی نشستوں کی جانب بڑھے۔ مہمانوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اب کہ وہ حیا کو اپنے مہمانوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ اس کے کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی اور اب انہوں نے اس دوستی کو خوبصورت رشتے میں بدل دیا تھا۔ یہی کہانی وہ ہر مہمان کو سنا رہا تھا۔ حیا کا دایاں ہاتھ اب بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ حمزہ نے حیا کی طرف دیکھ کے بغیر سرگوشی کی۔ حیا اس تعریف کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اسے اذیت دینے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ بدل رہا تھا اور یہی بات حیا کو کھٹک رہی تھی۔ ایسا علی کہہ رہا تھا۔ حمزہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ حیا نے آنکھیں گھمائیں۔ ایسی زبردست تصویریں کلک کر کے لائے ہوں کہ بھائی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ زیان نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے اپنی تعریف کی۔ دکھا شہری جو اس کے برابر والی نشست پر بیٹھا تھا آگے ہوا۔ یہ حمزہ اور حیا کی تصویریں تھیں جس میں حمزہ حیا کا ہاتھ تھامے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویریں ابھی رینڈملی زیان نے لی تھیں۔ استغفر اللہ، شہری نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایسی تصویریں دکھانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا۔ شہری نے خود کو بچہ کہا تھا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر تک فریہ باجی تیرے لیے فلم بنا کر لائیں گی۔ شیروان نے فریہ کی طرف اشارہ کیا۔ فریہ مسکرائی۔ فریہ باجی اس سے پوچھیں ذرا، سارا دن یہ سیل میں سر جھکائے کون سے بیان سنتا رہتا ہے؟ شیروان اب کہاں رکنے والا تھا۔ اور ہاں، یہ بھی پوچھیں کہ وہ لڑکی کون ہے جس کا نمبر اس نے چودھری بشیر کے نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ زیان نے جلدی پر تیل ڈالا۔ شہری کا پول کھول گیا تھا۔ فریہ اپنے سیل پر مصروف ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، شہری نے باقاعدہ افسوس کیا۔ وہ میری بہنوں جیسی گرل فرینڈ ہے۔ شہری نے انتہائی بیہودہ رشتہ بتایا۔ سب لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ شہری باہر آ جاؤ۔ فریہ نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ شہری نے معصوم شکل بنائی جیسے شادی کرنی ہو اس کو بہن نہیں کہتے، گدھے۔ شیروان نے شہری کی کھنچائی کی۔ تو آپ کو کس نے کہا میں ایسی شادی کر رہا ہوں؟ شہری نے نہایت مہذب طریقے سے شیروان کو تاڑا۔ شادی تو میں حمزہ سر کی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ شہری نے اسٹیج پر بیٹھے حمزہ کو دیکھا۔ وہ کسی مہمان سے باتیں کر رہا تھا۔ آہا، سو سویٹ، زیان اور شیروان نے ایک ساتھ کہا۔ شہری نے منہ بنایا۔ فریہ بات سنو ذرا۔ تبھی وہاں علی نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ عنایہ اور سمایہ بھی تھیں۔ وہ دونوں وہیں میز کے گرد بیٹھ گئیں۔ فریہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ شیروان نے سمایہ کو دیکھ کر ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یہ بندی تو جا کر بھول ہی گئی۔ زیان نے بھی شیروان کی حمایت کی۔ اتنے ماہ بعد تم لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سمایہ ایموشنل ہو رہی تھی۔ شہری، تو نے بتایا نہیں سمایہ آ گئی ہے۔ زیان نے شہری سے اس کی بیسٹ فرینڈ کے بارے میں پوچھا۔ میں اس کا بی اے ہوں۔ شہری کا لہجہ سخت تھا۔ بائی دا وے عنایہ کہاں تھی تم؟ زیان تمہیں کب سے میسج کر رہا تھا۔ شہری نے سب کا دھیان سمایہ سے ہٹایا۔ عنایہ کے گال سرخ ہوئے۔ تجھے کس نے کہا میں اسے میسج کر رہا تھا؟ زیان بگڑا۔ ابھی جب تو بیٹھا واٹس ایپ پر اسے میسج کر رہا تھا میں نے دیکھا۔ وہ جانو والا نمبر عنایہ کا نہیں ہے؟ مجھے لگا۔ شہری نے کندھے اچکائے۔ زیان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں گڑ جائے۔ عنایہ کا حال بھی اس سے اچھا نہیں تھا۔ سب کی نظریں دونوں پر تھیں۔ شہری، وہ جانو نہیں جہاں زیب تھا۔ زیان نے چبا کر کہا۔ اچھا، تصویر تو مجھے عنایہ کی لگ رہی تھی۔ خیر انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں نے غلط دیکھا ہو۔ وہ اب بھی بضد تھا۔ زیان نے سوچا نہیں تھا ٹیبل سے اٹھنے سے پہلے ہی شہری اس سے اپنا بدلہ لے لے گا۔ خیر، یور پرسنل میٹر۔ شہری آگ لگا چکا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر کو جوس ریفل کا اشارہ کیا۔ تبھی سمایہ کا فون بجا۔ وہ فون ریسیو کرنے کھڑی ہوئی۔ بے دھیانی میں اس کا بازو ویٹر کے ہاتھ سے ٹکرایا اور جوس شہری کے ڈریس پر گر گیا۔ سوری، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ تھی۔ وٹ سوری؟ شہری غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اگر نظر نہیں آتا تو آنکھیں دکھاؤ کہیں۔ شہری اپنی مزاج کے برخلاف بیہیو کر رہا تھا۔ اسے ایسے چیختے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا شہری؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ زیان اور شیروان بھی
کھڑے ہو گئے تھے۔ لوگوں کو عادت ہے سب کچھ کر کے انجان بن جانے کی۔ شہری نے سمایہ کو دیکھتے ہوئے چبا کر کہا۔ شہری بس کر اب شیروان آگے بڑھا۔ I don't want to discuss this shit۔ وہ کپڑے جھاڑتا لان کراس کر کے اندر چلا گیا۔ شہری کے اس رویے پر سب حیران تھے۔ سمایہ وہاں سے ہٹ کر اسٹیج پر چلی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ سمایہ نے حیا سے ہاتھ ملایا اور بیٹھتے ہوئے حیا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ حیا کے لیے یہ عجیب لیکن سویٹ جسچر تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنی اس حرکت سے حیا کا دل مول لیا تھا۔ گہری مسکراہٹ حیا کے چہرے پر پھیلی۔ حمزہ کچھ دیر پہلے وہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ وہ وہاں پر پرسکون نہیں تھا۔ میں سمایہ حمزہ سر کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں۔ پچھلے 4 ماہ سے میں ایک ورکشاپ کے سلسلے میں ترکی تھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ وہ اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی حیا اور سمایہ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ارے سمایہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ حمزہ کو دیکھ کر سمایہ کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو کھانا کھا لو تم بھی۔ وہ تھرڈ ٹیبل پر شہری لوگ کھڑے ہیں۔ حمزہ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حمزہ بھائی میں یہیں ٹھیک ہوں۔ شہری کے نام پر سمایہ نے وہیں رک جانا مناسب سمجھا۔ اچھا یوں کرو یہیں منگوا لو، حیا بھی تمہارے ساتھ کھا لے گی۔ حمزہ نے مشورہ دیا جو حیا اور سمایہ دونوں کو پسند آیا تھا۔ حمزہ نے ویٹر سے کہہ کر 2 لوگوں کو کھانا اسٹیج پر منگوا دیا تھا۔ وہ خود جا کر علی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی ٹیبل پر فریہ، شہری اور شیروان بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ حمزہ نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پوچھا۔ علی نے شہری کی طرف اشارہ کیا جو سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ حمزہ کچھ دیر پہلے ہوئے ہنگامے کے بارے میں جان چکا تھا، تبھی اس نے سمایہ کو بھی فورس نہیں کیا تھا۔ شہری تم رات یہیں رکو گے؟ حمزہ نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں سر، شیروان اور زیان کے ساتھ جاؤں گا، اس کا موڈ خراب تھا۔ اچھا جانے سے پہلے مجھے مل کر جانا۔ حمزہ نے اسے کم دیا۔ وہ خاموش رہا۔ 11 بج رہے تھے جب لوگوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ماشاءاللہ یو گائز لک بیوٹیفل ٹوگیدر، میڈ فار ایچ ادر۔ اللہ بری نظر سے بچائے، پرفیکٹ کپل۔ اور ایسے بہت سے الفاظ مہمانوں نے حمزہ اور حیا کی نظر کیے تھے۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ فریہ کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ علی اسے لے کر گھر گیا تھا۔ زیان اور شیروان بھی نکلنے کا سوچ رہے تھے۔ سمایہ اور عنایہ حمزہ کے کمرے میں حیا کے ساتھ بیٹھی گپیں لگا رہی تھی۔ حیا اب کسی حد تک اس گھر کو لے کر مطمئن تھی۔ یہ کوئی جال نہیں تھا، گھر تھا جہاں اس کو چاہنے والے لوگ تھے، اور ایک فیملی تھی، حمزہ کی فیملی۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے جب عنایہ کا فون بجا۔ دوسری طرف زیان تھا۔ بھابھی ہم چلتے ہیں، زیان جاتا ہوا ہمیں چھوڑ دے گا۔ عنایہ نے فون بند کرتے ہوئے اجازت دی۔ پھر کب آؤ گے؟ حیا کو ان کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ دوستی کی ہے تو نبھانی تو پڑے گی۔ سمایہ نے حیا کو گلے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ حمزہ کمرے میں آیا۔ وہ اپنے اوپر سے یہ بوجھ جلد از جلد اتار دینا چاہتا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے حیا۔ ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے تمہیں بتاؤں۔ تم اسٹرانگ ہو لیکن خبر جان لیوا ہے۔ علی نے بتایا کہ تمہارے بابا تمہارے یوں غائب ہو جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ آخری الفاظ اس نے دھیرے سے ادا کیے۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بت بنی کھڑی رہی۔ پھر حمزہ کو صرف اس کی چیخیں سنائی دی۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے آپ کو نوچ رہی تھی۔ حمزہ چاہ کر بھی آگے قدم نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑا اسے چیختے چلاتے سنتا رہا۔ یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ حیا، حمزہ نے پوری قوت سے اس کا نام پکارا۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جب اس نے حمزہ کو اس کا نام پکارتے سنا۔ حمزہ صوفے پر پسینے میں شربور بیٹھا تھا۔ وہ محض خواب تھا۔ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ پانی۔ حیا کی آواز پر حمزہ نے سر اٹھایا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حیا کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ ایک سانس میں پانی اندر اور ڈیلتے حمزہ نے گلاس میں سے حیا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ حمزہ نے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا اور حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ حیا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے مشکل ہوگا لیکن بہتری اسی میں ہے کہ تمہیں سچ بتاؤ۔ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حمزہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ حیا، کچھ تو کہو۔ جب اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے پتہ ہے ایک بیٹی کے لیے یہ تکلیف دہ ہے پر موت کہاں دیکھ کر آتی ہے۔ حیا بس بت بنے بیٹھی رہی۔ حیا، کچھ تو بولو۔ حمزہ جو اس کے رونے سے چیخنے چلانے سے ڈر رہا تھا اب حیا کی خاموشی سے چبھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے حمزہ کے روم میں چلی گئی۔ حمزہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہو گیا لیکن حمزہ نے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حیا صوفے سے ٹیک لگائے دونوں ٹانگوں کے گرد اپنے بازو باندھے فرش پر کسی اندیکھی چیز کو گھور رہی تھی۔ حمزہ اس کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ تو آج تک خود اپنے لوگوں کے چلے جانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کافی دیر دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔
حیا یوں چپ مت رہو۔ حمزہ کو حیا خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ حیا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، ماں کے جانے کے بعد اس کا باپ ہی تو تھا، وہ بھی نہیں رہا، بھائیوں نے تو کبھی مڑ کر پوچھا بھی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا، وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، کوئی بندہ میسر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جس کے گلے لگ کر وہ روتی۔ جب کافی دیر حیا کچھ نہیں بولی تو حمزہ نے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹا۔ حیا سوچوں سے باہر نکل آئی، کوئی تھا اس کے پاس، اسے احساس ہوا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا، اس کے بعد آنسو کی لڑی لگی، کمرے میں اب ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے اسے چپ نہیں کروایا، وہ چاہتا تھا وہ اپنے دل کا سارا غبار آنسوؤں میں نکال لے۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو اپنا سر اس نے حمزہ کے کندھے پر گرا دیا۔ حمزہ کی آنکھیں بند تھیں اور بند آنکھوں سے ہی اس نے اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کر لیا تھا۔ اسے الفاظ کا چناؤ نہیں آتا تھا، لیکن وہ اپنے ایکشن سے اسے جتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ شہری عنایہ شیروان اور سمایہ زویان کے ساتھ گھر جا رہا تھا۔ گاڑی میں انگلش سانگ چل رہا تھا، "اینڈ پرومس می دس یو ول ویٹ فار می اونلی سیکرڈ آف دا لونلی آرم"۔ زویان کے ساتھ عنایہ بیٹھی تھی، زویان کی پچھلی سیٹ پر سمایہ شیروان اور اس کے ساتھ شہری بیٹھا تھا۔ "یار کوئی مزے کا گانا لگاؤ"، شہری بور ہوتے ہوئے سیٹ پر نیچے کو کھسکا۔ "میرا دل یار کا دیوانہ دیوانہ پیار کا پروانہ"۔ جب انہوں نے شہری کی بات پر دھیان نہیں دیا تو اس نے اپنا سر لگایا۔ شیروان فیس بک سکرول کر رہا تھا جب شہری سیدھا ہو کر بیٹھا۔ "آتا ہے مجھ کو پیار میں جل جانا"۔ شہری نے ایک انگلی شیروان کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے لکیر کھینچی۔ "کیا کہہ رہا ہے تو"؟ شیروان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ "پیار کر رہا ہوں"۔ شہری نے اس کو سیریس نہیں لیا اور دوبارہ گنگناتے ہوئے شیروان کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ "کیا ہے"؟ شیروان اب ہنستے ہوئے رویا۔ سب اس دلچسپ سچویشن سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ "رات ہے، تم اور میں ہوں"۔ شہری نے شیروان کا کالر پکڑ کر کھینچا۔ پچھلے چند گھنٹے جو اس کا موڈ خراب رہا تھا وہ اس کی کسر پوری کر رہا تھا۔ "زویان گاڑی روک، نیچے اتار مجھے"۔ شیروان اب زچ آ گیا تھا، سب کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ "تجھے تو نہیں، البتہ شہری ضرور آج یہیں سڑک پر گزارنے والا ہے"۔ زویان نے شہری کو اتار دینے کی دھمکی دی۔ شہری نے منہ بنا کر زویان کو دیکھا۔ "ویسے زویان، کھانا لگنے کے بعد تم کہاں تھے؟ نظر نہیں آ رہے تھے"۔ کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد شہری نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے زویان کو سنجیدگی سے پوچھا۔ "وہیں تھا میں، پیچھے دوسری ٹیبل پر، اپنے وہ حیات صاحب ہیں نا، ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا بس"۔ زویان نے اٹکتے ہوئے کہا۔ "اوہ اچھا، میں نے کچن میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنی، کوئی لڑکی بھی تھی شاید، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو"۔ شہری نے اسے باور کروایا کہ وہ ان دونوں کو کچن میں کھانا کھاتے دیکھ چکا ہے۔ زویان نے جھٹکے سے بریک لگائی اور اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ شیروان نے سیل جیب میں ڈالا، اب یہ گفتگو کے لیے دلچسپ تھی۔ سمایہ خاموش کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ "شہری میرے بھائی، یہ عنایہ تھی"۔ "جی بھائی کی بہن"۔ اب شہری کے مطلب کی بات ہونے والی تھی۔ وہ آگے کو جھکا۔ "تم حمزہ سر کو کچھ مت بتانا پلیز"، اس نے ریکویسٹ کی۔ "ارے نہیں یار، کیا ہو گیا"۔ اب گیم شہری کے ہاتھ میں تھی۔ "بس اگر"، شہری نے زویان کو ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا۔ "کیا"؟ زویان نے اسے گھورا۔ "اگر زویان میری پسند کا گانا لگا دے اور میرے اور شیروان کے بیچ میں نہ آئے تو"۔ شہری نے شیروان کے بازو پر اپنے انگلیوں سے ٹرین چلائی۔ "پیچھے دفعہ ہو"۔ شیروان ایک انچ پیچھے ہوا۔ سمایہ نے اپنی ہنسی مشکل روکی۔ "شہری، کم از کم لڑکیوں کا خیال کر"۔ زویان نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اچھا ایک منٹ"۔ شہری نے اپنے فون پر حمزہ کا نمبر ملایا اور سیل کان پر لگایا۔ "اچھا نہیں کہوں گا کچھ، تم جو مرضی کرو"۔ زویان نے فوراً شہری کا کہا ہوا گانا لگایا۔ "کیا مطلب جو مرضی کرو"؟ شیروان نے احتجاجاً کہا۔ "یہ میرا دل یار کا دیوانہ دیوانے پیار کا پروانہ ہے"۔ شہری شیروان کے گال پر کس کرنے کے لیے آگے ہوا۔ "ماما"۔ شیروان تقریباً رو دینے کو تھا۔ "خسرو کے ساتھ ناچ ناچ کے تو خود بھی خسرا بن گیا ہے، جا جا کر اپنا چیک اپ کروا"۔ شیروان اب ہاتھ پائی پر اتر آیا تھا، سب ہنسی سے دورے ہوئے جا رہے تھے۔ عنایہ اور سمایہ کا گھر آ گیا تھا، دونوں زویان کا شکریہ ادا کرتی گاڑی سے نیچے اتری۔ "عنایہ گھر جا کر زویان تمہیں کال کرے گا"۔ شہری نے شیشہ نیچے کر کے عنایہ کو آواز لگائی، وہ اندر چلی گئی تھی۔ زویان نے اس وقت کو کوسا جب اس نے شہری کے ساتھ بیٹھ کر عنایہ کو میسج کیا تھا۔ شیروان موقع غنیمت پا کر آگے زویان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ شہری نے بیک سیٹ پر ٹانگیں لمبی کرتے انگڑائی لی، اسے نیند آ رہی تھی۔ "شہری، تو حمزہ سر کو مل کر نہیں آیا نا؟ انہوں نے تجھے کہا تھا"۔ شیروان نے فون پر مصروف شہری سے پوچھا۔ "ہاں کل مل لوں گا"۔ "یاد نہیں رہا مجھے"، شہری نے بہانہ بنایا۔ "ویسے تجھے سمایہ پر یوں چلانا نہیں چاہیے تھا، اسے برا لگا ہوگا، اتنے مہینوں بعد تو وہ آئی تھی"۔ شیروان نے شہری کو اس کے سمایہ کے ساتھ رویے پر سمجھانا چاہا۔ "میں نے اسے نہیں بلایا تھا، میری طرف سے ساری زندگی وہیں رہتی"۔ شہری نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب حیا کی آنکھ کھلی۔ وہ کب بیڈ پر آئی، اسے یاد نہیں تھا۔ حیا نے کمرے میں نظر دوڑائی، حمزہ وہاں نہیں تھا۔ لاکھ دماغ پر زور دینے کے بھی
आखिरी चीज जो या को याद थी वो इसका रोना था। कब रोते रोते वो सो गई, उसे याद नहीं था। और आज जब वो उठी तो वो बेड पर थी। या फ्रेश होकर नीचे आ गई। घर पर कोई नहीं था। बी अम्मा 2 दिन पहले ही अपने गाँव गई थी। हमजा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। या नीचे अपने कमरे में गई जहाँ उसके कपड़े रखे थे। उसने अपना एक सूट निकाल कर बेड पर रखा। ये सफ़ेद रंग की शलवार कमीज थी। कमीज के गले और बॉर्डर पर जर्द रंग की कढ़ाई थी। इसके साथ जर्द रंग का शिफॉन का दुपट्टा था। या तैयार होकर किचन में चली गई। फ्रिज में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। या ने अपने लिए टोस्ट बनाया और लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गई। काफ़ी देर यूं ही मुख्तलिफ चैनल देखती। जब वो थक गई तो उसने टीवी बंद कर दिया। वो बैठी लाउंज का जायजा ले रही थी। सामने किचन था जो ओपन था। उसके स्लीप के सामने ही डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। लाउंज के दरमियान में जदीद तर्ज के सोफे पड़े थे। दीवारों को मुख्तलिफ पेंटिंग से सजाया गया था। पहली बार जब हया इस घर में आई थी तो उसे किसी हवेली का गुमान हुआ था। और ये हवेली ही थी जिसका फिलहाल एक मखसूस हिस्सा हया ने देखा था। क्यों ना घर का चक्कर लगाया जाए, उसने सोचा। वो बोर हो रही थी। मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते वो दोबारा लॉन्च में आकर बैठ गई थी। कुछ कमरों की हालत से अंदाजा हो रहा था वो किसी के इस्तेमाल में थे। पहला ख्याल जो हया के दिमाग में आया वो हमजा के दोस्त ही थे। फिर वो हमजा के कमरे में गई। दरवाजा खोलते ही सामने कदावर बेड पड़ा था। एक तरफ सोफा पड़ा था। दरवाजे के साथ वाली दीवार पर LED लगी थी। इसी दीवार में आगे वॉशरूम का दरवाजा था। यहीं से एक हिस्सा बैल्कनी में खुलता था जहाँ नीचे लॉन था। ये हमजा की पसंदीदा जगह थी। बेड के ऊपर दीवार पर हमजा की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। अया ने पहली बार हमजा को साकत देखा था। हल्के पूरे बाल जो ऊपर को उठे हुए थे। गंदमी रंगत, गहरी बाहों के नीचे भूरी छोटी आंखें, बारीक होंठ जो सख्ती से बिंचे हुए थे। चेहरे पर हल्के बाल थे जिसको मजीद पुरकशिश बना रहे थे। तस्वीर के नीचे एक कोने में अंग्रेजी में कुछ लिखा था। हया पढ़ने के लिए तस्वीर के पास गई। हेट मी बिकॉज आई हेट माई सेल्फ। हया ने इबारत पढ़ी। मुझसे नफरत करो क्योंकि मैं खुद से नफरत करता हूँ। हया ने उसका उर्दू तर्जमा किया। कोई क्यों चाहेगा इसे नफरत की जाए, हया ने सोचा। हम अपने प्लान में कामयाब रहे हैं। पिछले हफ्ते जहाँ हमने रेड करवाया वो एरिया अब क्लियर है। बहुत सी मासूम लड़कियां जिनको वहाँ जबरदस्ती रखा गया था इनको बाजियाब करवा लिया गया था। हालात के पेश नज़र उनके घर वालों से हमें तावन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इन लड़कियों को पूछताछ के बाद दारुल अमान भिजवा दिया गया था। ये अली था जो खड़ा सबको ब्रीफ कर रहा था। हमजा कॉन्फ्रेंस टेबल के गिर्द सामने कुर्सी पर बैठा आंखें सुखेड़े बगौर सुन रहा था। उसने काली टी शर्ट और इस पर सफेद ब्लेजर पहना हुआ था। आंखें बता रही थी वो सारी रात सोया नहीं था। उसके साथ समाया और समाया के सामने तुराब बैठा था। इसी तरह तुराब के साथ शहरी और शहरी के सामने ज़यान बैठा था। साथ शेरवान और फिर सामने अनाया थी। तो तुम लोगों को क्या लगता है जिसने लड़कियां अगवा करने वाले ग्रोह के हम पीछे थे वो अपने अंजाम को पहुंच गया? अली के खामोश होने पर हमजा ने बैठे लोगों से सवाल किया। लगता तो यही है। ज़यान ने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन हालात व वाक़यात ऐसा दिखा नहीं रहे। हमजा ने अपने खदशात का इजहार किया। लड़कियों के बदतदरीज अगवा के केस अब भी सामने आ रहे हैं। ऐसी मालूम होता है कि ये गिरोह कहीं और मुख्तलिफ लोगों के साथ दोबारा फंक्शनल हो गया। हमजा ने दलील दी। आई एग्री कहने वाला शहरी था। मेरे पास कुछ है, उसने खड़े होते हुए कहा। शहरी ने लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और डिवाइस लेकर सामने आ गया। सामने बड़े पर्दे पर फेसबुक ग्रुप के स्क्रीनशॉट थे। सर, ये एक सीक्रेट फेसबुक ग्रुप है जिसमें ये लोग लड़कियों को अगवा करने के बाद इनकी तस्वीरें अपलोड करते हैं। फिर लाइव सेशन में इन पर बोली लगाई जाती है। ये खबर वाकई चौंका देने वाली थी। तुम इस ग्रुप का हिस्सा हो? हमजा ने उंगलियों में पेंसिल घुमाते हुए शहरी से पूछा। नो सर, मेरा एक दोस्त इस ग्रुप का हिस्सा है, शहरी ने कुछ सोचकर कहा। कौन दोस्त? शहरी का ऐसा कौन दोस्त नहीं था जिसे हमजा ना जानता हो? सर, जिस थर्ड जेंडर ग्रुप का मैं पिछले कुछ महीनों से हिस्सा हूँ वहाँ पर एक लड़का है। वो रुका। खुसरे से? शेरवान ने दोनों हाथों का वाम उठाकर कॉलन बनाया। हाँ वही, शहरी ने झीम कर कहा। वहाँ एक उससे मेरी खासी दोस्ती हो गई है, उसी ने बताया मुझे। शहरी ने एहतियातन शेरवान का बताया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। सबके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम इस ग्रुप का ऐसा क्यों नहीं हो? समाया ने वाकई काबिल गौर सवाल किया था। क्योंकि वे अपने काबिल भरोसा लोगों को इस ग्रुप में शामिल करते हैं। जब मुझे उन लोगों का ऐसा बनने 3 माह हो जाएंगे तो मुझे भी एक खुफिया कोड देकर इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। शायरी ने समाया की तरफ देख के बगैर कहा। कोई और जगह होती शायरी से जवाब न देता, लेकिन इस वक्त वो एक अहम केस में हुई जाने वाली पेशरफ्त और आगे का प्लान तरतीब देने के लिए बैठे थे, जिस वजह से वो चाह कर भी इसका सवाल इग्नोर नहीं कर सकता था।
ابھی آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ شہروان نے اپنی ہنسی دبائی شہری سے سوال کیا۔ سب اس کے سوال کا مطلب سمجھ گئے تھے اور اب شہری کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی میں ان کے لیے کھانا بناتا ہوں۔ شہری نے منہ بناتے شہروان کو جواب دیا۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ شادی بیاہ میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ شہروان نے نہایت سنجیدگی سے دوبارہ سوال کیا۔ کیونکہ میرا ٹھمکا ٹھیک نہیں ہے۔ شہری نے وہی جواب دیا جو شہروان سننا چاہتا تھا۔ بیسمنٹ میں کہہ کے گونجے۔ سر مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ پچھلے ہفتے والی ریڈ سے وہ چوکنا ہو گئے ہوں گے۔ سمایا نے اپنی رائے دی۔ میرا نہیں خیال یہ کسی طرح سے بھی بہترین آئیڈیا۔ تب تک وہ اور بہت سی لڑکیوں کو اغوا کر کے اس گھناؤنے عمل کا حصہ بنا چکے ہوں گے۔ شہری نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے سمایا کی مخالفت کی۔ ہم فوراً کوئی بھی فیصلہ لینے کے بجائے ایک دن اور لگا کر کیس کو مختلف اسامیوں سے دیکھ کر پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر کل پلان ترتیب دیں گے۔ حمزہ نے میٹنگ ختم ہونے کا عندیہ دیا۔ حیا کافی دیر یوں ہی گھر کے مختلف حصوں کو ایکسپلور کرتی رہی۔ حمزہ کے کمرے سے نکل کر 2 کمرے چھوڑ کر ایک اسٹڈی روم تھا۔ یہاں بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ میز پر بکھرے کاغذوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس روم کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حیا نے حمزہ کے کمرے کو دوبارہ سیٹ کیا تھا۔ کہتے ہیں گھر میں جگہ ہو تو دل میں جگہ باندھی جاتی ہے۔ حیا نے بھی کمرے کی سیٹنگ بدلی تھی۔ وہ کافی کم حق پکڑے کچن سے نکل رہی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ششتے رہ گئی۔ اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے سب لوگ نکلتے لاؤنج میں آ رہے تھے۔ حیا کو لگا یہ کوئی وہم ہے۔ اس نے وہ کمرہ دیکھا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، شہری کی آواز پر حیا ہوش میں آئی۔ وہ واقعی وہاں تھے۔ ہاں، ہائے حیا کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ کیا ہوگا؟ آپ کو یوں لگ رہا ہے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ شہری نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھابھی۔ آنے والی سمایا تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا اور پھر اس کے ہاتھ کو ہونٹوں کے قریب لا کر چھوا۔ حیا اس کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ بھابھی آپ کو ایکٹنگ آتی ہے؟ شہری نے فریج سے سیب نکالتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ وہ تینوں اب کچن میں تھے۔ نہیں، سمایا سے بات کرتے حیا نے مڑ کر شہری کو دیکھا۔ سیکھ جائیں گے، کمپنی اچھی مل گئی ہے آپ کو، شہری کہہ کر باہر چلا گیا۔ سمایا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا تھا لیکن سمایا کے چہرے کی رنگت بدلتے اس نے دیکھی تھی۔ علی اپنے گھر چلا گیا تھا تو رات بھی پیچھے ہی نکل گیا۔ حمزہ ایک طرف سنگل سائڈ صوفے پر بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے صوفے پر ایک طرف زویان اور دوسری طرف شہروان وہ لیٹے تھے۔ وہیں نیچے کارپیٹ پر شہری بیٹھا تھا۔ حمزہ کے ساتھ سنگل صوفے پر عنایا تھی۔ سر آج بھوک ہڑتال ہے۔ شہری نے پیٹ پر ہاتھ مارتے حمزہ کو مخاطب کیا۔ یہ شہری ہی تھا جو حمزہ کے ساتھ اس طرح بات کر سکتا تھا۔ ارے ہاں، تم لوگوں کو بھوک لگی ہوگی۔ ایک منٹ۔ حمزہ نے فون صوفے پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ بی اماں کیا بنایا ہے؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ سامنے حیا اور سمایا پڑے تھے۔ ارے ہاں، بی اماں تو نہیں ہے۔ حمزہ نے ماتھے پر انگلی پھیری۔ دوسری ہاتھ کی 2 انگلیاں جینس کی جیب میں تھیں۔ سمایا حمزہ کو وہاں دیکھ کر نکل آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو اب؟ حمزہ نے کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو دیٹس گریٹ۔ حمزہ نے ٹیک لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر جمائے۔ میں کیا کہہ رہا تھا سر؟ شہری نے کچن میں قدم رکھا۔ اوہ سوری، میں نے آپ لوگوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ مڑا۔ وہ اب ڈرامہ کر رہا تھا۔ رک جو ڈرامے باز۔ حمزہ بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ شہری میرا خیال ہے اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، حمزہ نے شہری کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ شہری آ کر حمزہ کے گلے لگ گیا۔ حمزہ نے اس کے سر پر چپل رکھ دی۔ سیدھا کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ شہری کے ساتھ یہ حمزہ کا مختلف روپ تھا۔ کچھ کھانے لانے کا پروگرام بنائیں سر۔ شہری نے حمزہ کو اس کے کچن میں آنے کا مقصد بتایا۔ بھی اماں تو ہے نہیں تو باہر سے ہی منگوا لو، حمزہ نے مشورہ دیا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ شہری فون پر نمبر ملاتا باہر نکل گیا۔ ویسے بھابھی آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر باہر بیٹھے نا۔ شہری کچھ سوچ کر واپس آیا۔ حیا حمزہ کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا۔ سامنے 3 سیٹر صوفے پر سمایا کے ساتھ حیا بیٹھ گئی اور وہیں کارپیٹ پر شہری بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی آپ کو ڈانس آتا ہے؟ شہروان نے سیدھے ہوتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ ہاں، حیا سٹپٹائی۔ ہاں، وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا ٹھمکا سیٹ کرانا ہے۔ کمائی کرنے میں بڑی دقت ہے بیچارے کو۔ شہروان نے شہری کو چھیڑا۔ بچے تمغے یوں ہی نہیں ملتے۔ شہری نے اپنے سینے پر فخری انداز میں ہاتھ مارا۔ ہاں، خسرا بننا پڑتا ہے، شہروان نے اسی جوش سے کہا۔ تو نہیں سمجھے گا۔ شہری نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ شہروان کھڑا۔ حمزہ فون کان پر لگاتا باہر نکل گیا تھا۔ بس کر دو تم لوگ بھی، تھکتے نہیں ہو جانو مانو کر کے؟ شہری نے زیان کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ جب سے یہ لوگ بیسمنٹ سے واپس آئے انحیا اور زیان اپنا فون لے کر بیٹھے تھے۔ میرا فون واپس کرو زیان اٹھا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ استغفر اللہ۔ شہری نے زیان کے فون سے میسج پڑھا۔
شہری میرا فون دے، زیان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ شہری کے پاس پہنچا تو اس نے زیان کا فون شیروان کی طرف اچھالا۔ زیان شیروان کی طرف مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیروان تک پہنچتا فون دوبارہ شہری کے ہاتھ میں تھا۔ سمایا اور ایان کے پورے لانج میں گھومتا دیکھ رہی تھی۔ کیا نہیں کروں، فون تو میرا، زیان تڑپ رہا تھا۔ بھابی غور فرمائیں۔ شہری حیا کے پاس جا کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ استغفراللہ استغفراللہ، شہری نے اسکرین پر دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ کیا لکھا ہے، اونچا پڑھنا۔ شیروان شہری کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا تو لکھا ہے، شہری نے الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا۔ سب توجہ سے سن رہے تھے۔ تجھے قسم ہے شہری، اگر تو نے میرے میسج پڑھے، زیان چلایا۔ ہاں ہاں، شہری مصنوعی ہنسی ہنسا۔ سنو سب سنو، انایا تم بھی سنو۔ شہری نے جان بوجھ کر انایا کو بلایا جو دل ہی دل میں صاف سے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ لکھا ہے، شہری نے سسپینس بڑھایا۔ بتا کیا لکھا ہے، شیروان نے جھنجلا کرا۔ بچوں کے پڑھنے کا نہیں ہے، بھاگ یہاں سے۔ شہری نے شیروان کو ذلیل کیا تھا۔ کمینہ ہے تو، شیروان جو ابھی تک اسے زیان سے بچا رہا تھا وہاں سے اٹھ گیا۔ شہری زیان کی پہنچ میں تھا۔ وہ فرش پر گتم گتا تھے جب حمزہ اندر آیا۔ دونوں جہاں تھے وہیں رک گئے۔ رات کے 10 بجے تھے، سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ سمایا، انایا، شیروان اور زیان گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ شہری یہیں رکا تھا۔ حیا کافی دیر پہلے اوپر کمرے میں چلی گئی تھی۔ حمزہ اسٹڈی روم میں تھا۔ 12:30 کے قریب حمزہ کمرے میں گیا۔ حیا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ سامنے حمزہ کی تصویر کے نیچے اور بہت سی تصاویر نائلون کی تار میں ڈال کر لٹکائی گئی تھی اور ان پر LED لائٹس کو لپٹایا گیا تھا جو مختلف رنگ میں جل اور بجھ رہی تھی۔ یہ پرسکون تھا۔ حمزہ کو اچھا لگا تھا۔ Have you done this؟ حمزہ نے صوفے پر بیٹھی حیا سے پوچھا۔ میں بور ہو رہی تھی تو حیا نے بات ادھوری چھوڑی۔ It's nice۔ حمزہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ حمزہ نے بلیزر اتار کر بیڈ پر رکھا۔ یہ تصویریں، وہ رکا۔ وہ 5-6 مختلف تصویریں تھیں۔ حمزہ نے ایک ہاتھ ماتھے پر رکھتے گہرا سانس لیا۔ How dare you؟ وہ چلایا تھا۔ حیا اس کے اچانک چیخنے پر کھڑی ہو گئی۔ How dare you display these pictures here؟ وہ دوبارہ چلایا۔ میں حیا ایسے ری ایکشن کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ حیا کی طرف بڑا پیچھے ہونا چاہتی تھی لیکن پیچھے صوفہ تھا۔ حمزہ نے اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ دبایا۔ کیا سوچ کر یہ تصویریں یہاں لگائی تم نے؟ تم دکھانا چاہتی ہو کہ میں ظالم ہوں، قاتل ہوں؟ تم مجھے بتانا چاہتی ہو کہ میں نے ان کو مارا؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ حیا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ نے حیا کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ صوفے کے سامنے میز پر رکھا گلدان حمزہ نے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ رات کے سناٹے میں آواز گونجی تھی۔